मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन अतअमुरूना अन्नासा बिलबिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा दर्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद की एक ख़राबी इरशाद फरमाया वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल के साथ खल्त मल्त न करो और हक़ को न छुपाओ। ये हुक्म वैसे तो यहूद को दिया गया था, लेकिन किताब नाजिल हुई मुसलमानों के लिए नाजिल हुई, तो मुसलमानों का इस पर पहला अमल ज़रूरी है कि मुसलमान पहले इस पर अमल करेंगे। और ये यहूदी जो है उन्होंने क्यों हक़ और बातिल को खल्त मल्त किया और हक़ को छुपाया, उसकी दो वजूह थी। एक वजह बेजाह, हमारा ओहदा बरकरार रहे। लोग जो हमें पैसे दिया करते हैं, जो हम तनख्वाहें लेते हैं, फतवे देते हैं, वो चीज़ें हमारी बरकरार रहें, हमारी सरदारी मौजूद रहे। और हुब्बे माल, अगर हमने ये न किया, हमने कलमा पढ़ लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, तो ये माल जो हमारे पास आ रहा है ना, ये रुक जाएगा, ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुब्बे जाह यानी मकाम व मर्तबा, ओहदा, इसकी मोहब्बत जो तुम्हारे दिल में और हक़ को कबूल करने में रुकावट हो रही है, उसका इलाज इरशाद फरमाया कि व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। यानी हुब्बे जाह हो ना, तकब्बर हो किसी इंसान के दिल में, तो वो अपने पेशानी को रब के हुजूर झुका देते, अल्लाह तकब्बर ख़त्म फरमा देते हैं। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तकब्बुर इंसान को ऐसे ख़राब कर देता है जिस तरह के शैतान को तकब्बुर ने जलील किया था। तकब्बुर अज़ाज़ील राख़ार करद, बज़िंदान लानत गिरफ़्तार करद। इसका नाम अज़ाज़ील था, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफ़ील, इसका नाम आसमानों पर अज़ाज़ील था, शैतान का नाम। लेकिन तकब्बुर ने इसको जलील किया, लानत के कैद खाने में गिरफ़्तार हुआ। कहा अना खैरुम मिन्हु, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। आना, मैं तो मैं हूँ, मुझ जैसा तो कोई नहीं, मैंने जो कह दिया बस ऐसे होना चाहिए, ये मैं अल्लाह को पसंद नहीं है। यही वजह है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं और अल्लाह के कलीम हैं, अल्लाह से कलाम फरमाया, बहुत बड़ी सआदत है। लेकिन अल्लाह ने पूछा कि मूसा, सबसे बड़ा आलिम कौन है? और धरती पर सबसे बड़ा आलिम वक्त का नबी होता है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब भी सही दिया, अर्ज़ किया अल्लाह मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ और ये मैं अल्लाह को पसंद नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, एक और भी है जो चीज़ें उसे पता है तुझे पता नहीं है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में जस्तजू पैदा हुई कि मुझे वो उलूम सीखने चाहिए जो मुझे पता नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का बताया कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम के पास जो उलूम है वो आपके पास नहीं है। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अगर किसी ने मैं कहा ना कि हाँ मैं हूँ, तो अल्लाह को ये मैं पसंद नहीं है। तो अल्लाह ने इनका इलाज इरशाद फरमाया व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान और काफिर में फ़र्क सिर्फ़ नमाज का है।
اور سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی، جو نماز نہیں پڑھتے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ رب العزت اپنی تجلی کا اظہار فرمائیں گے، تجلی کو ظاہر فرمائیں گے۔ ساق کا لفظ ہے، ساق عربی زبان میں پنڈلی کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں۔ اب پنڈلی بھی ایک عضو ہے اور اللہ اعضاء سے پاک ہیں۔ کما یلیق بشانہ، جیسے میرے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ اپنی اس تجلی کو ظاہر فرمائیں گے۔ اس تجلی کا نام ساق ہے یا اللہ اس پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے ویسے ہوگا۔ بہرحال یوم یکشف، جس دن کھولا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا، عن ساق، اللہ اپنی تجلی کو، ساق کو ظاہر فرمائیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور پکارا جائے گا ان سب کو سجدہ کی طرف کہ اللہ کو سجدہ کرو۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ طاقت نہیں رکھیں گے سجدے کی، کمریں اکڑ جائیں گی، سیدھے کے سیدھے کھڑے رہ جائیں گے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے جنہیں سجدے کا کہا جائے گا اور ساری خلقت سجدے میں گر جائے گی اور یہ سجدے میں نہیں جا پائیں گے؟ یہ کون ہوں گے؟ فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ، یہ وہ لوگ ہوں گے، كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ کے سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، وَهُمْ سَالِمُونَ، اس حال میں کہ یہ ٹھیک ٹھاک تندرست سلامت ہوتے تھے، پھر بھی اللہ کو سجدے نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کے سجدوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ سجدے دنیا میں جس نے سجدے نہیں کیے، سجدہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ میرے مولا ہم سے سجدے نہ چھین لینا، کہ ہم اشاروں پر نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اشاروں کے سجدے بھی قبول کر لیتا ہوں، لیکن جو پیشانی رب کی بارگاہ میں جھک جائے اور زمین پر رکھ ہو جائے، وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی زمین پر رکھی ہو، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے وہ رب کے قدموں میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ رب کو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ سورہ ماعون میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کا نہیں فرمایا، فرمایا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں، جی چاہا تو پڑھ لی، دل نہ کیا تو نہ پڑھی، آئی گئی نماز جسے ہم کہتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی وقت پہ پڑھی کبھی بے وقت پڑھی، الذین هم یراؤون، پڑھ بھی لی تو کبھی دکھلاوے کے لیے پڑھ لی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، حب مال اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے، یہ روحانی مرض تمہارے دلوں میں ہے، مال کی محبت، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو یہ خیال رکھنا دنیا میں رہتے ہوئے مال کی محبت اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر کے تمہیں ہلاک نہ کر ڈالے۔ انسان عام طور پر ان دو چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے، اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے۔ اولاد کی وجہ سے کیسے ہلاک ہوتا ہے؟ اولاد کی وجہ سے ہی رشوت لیتا ہے، اولاد کی وجہ سے ہی ظلم کرتا ہے، دوسرے کا حق مارتا ہے، اپنی اولاد کا سٹیٹس بنانے کے لیے یہ سارے کام کر جاتا ہے کہ میری اولاد کا کچھ بن جائے۔ فرمایا تمہاری اولاد
تمہارا مال تمہیں ہلاک نہ کر ڈالے اور تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ۔ یہاں ارشاد ہوا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، غریبوں کا خیال رکھا کرو، اللہ تمہارے دلوں سے مال کی محبت ختم فرما دیں گے۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی آیت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان کو پڑھنا تو فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے میں مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرما دینا کہ آگ لگا دوں، یہ جملہ فرما دینا، آج ان گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، بیٹی نافرمان، بیٹا نافرمان، بیوی نافرمان، گھر میں سکون کوئی نہیں ہے۔ آپ پتہ کر لیں جا کے، جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید میں آ گئے، آگ لگ چکی ہے۔ فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جماعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ میدان جنگ ہو، میدان جہاد ہو، کافر سامنے کھڑا ہے، پیچھے مسلمان صفیں بنائے ہوئے، آگے سامنے کافر ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، فرض نماز ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ اب مسلمان کس پر عمل کرے؟ یوں بھی اللہ فرما سکتے تھے کہ ایک ایک جائے اور ادھر جا کر نماز پڑھ کے دوبارہ ادھر دشمن کے مقابلے میں صف میں آ جائے، یوں بھی اللہ فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، دو حصے کر لو جماعت کے، آدھے جائیں امام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ واپس آ جائیں، اگلی جماعت جو آدھی یہاں پہلے موجود تھی کافروں کے مقابلے میں میدان جہاد میں جنگ کی صف میں، وہ جائے اور وہاں جا کر اگلی 2 رکعتیں امام کے پیچھے پڑھے۔ اب امام جب سلام پھیرے گا 4 رکعت کے بعد، یہ اپنی 2 رکعت ابھی نہ پڑھے، یہ واپس آ جائے اور جن کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں وہ جس طرح کسی کی 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں مسبوق کی طرح، وہ جا کر وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت اپنی پوری کر کے سلام پھیر کے یہ واپس آئیں، پھر یہ لوگ جائیں گے، اب یہ چل بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، ان کی نماز نہیں ٹوٹ رہی اور یہ نماز میں ہے۔ فرمایا اس حالت میں آپ نے باتیں نہیں کرنا، اس حالت میں آپ نے وضو نہیں توڑنا، تو آپ نماز میں ہو، کافروں سے لڑ بھی رہے ہو تو نماز میں ہو۔ اس نماز کو سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف کا نام دیا ہے، صلاۃ الخوف، یہ طریقہ کار ہے۔ جماعت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، صلاۃ الخوف کے اللہ نے احکامات ارشاد فرمائے لیکن جماعت معاف نہیں فرمائی، جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں معمولی باتوں پر، چلو گھر میں پڑھ لیں گے، چلو دکان پہ پڑھ لیں گے، دفتر میں پڑھ لیں گے، وہ نماز کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، نماز کا ثواب نہیں ملتا جو بلا عذر گھر میں پڑھی جائے، دفتر میں پڑھی جائے، دکان پہ پڑھی جائے۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے اور مسجد میں نماز ہو چکی ہوتی ہے پھر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو جماعت کی نماز کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ بعد میں آیا اس کے ذہن میں تھا نماز مل جائے گی لیکن ملی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو با جماعت نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ نماز بے شک اکیلے پڑھ رہا ہے، اللہ اتنی کرم والے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جماعت سے پڑھی نہیں ہے، جماعت کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ یہ کام جان بوجھ کے نہ ہو، یہ ایسے ہو جائے لیٹ ہو گئے، ایسے نہیں کہ بعد میں جا کر پڑھ لیں گے تو مول صاحب نے کہا تھا کہ چلو جماعت کا ثواب بعد میں مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔